बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करें। आप तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे कैमरामैन दोस्त, आप सबका बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सारे तशरीफ़ लाए। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग सीएम साहब ने चेयर की है, जिसमें तमाम डिवीज़न के कमिश्नर्स, DIGs, DG रेंजर्स, कोर के रिप्रेजेंटेटिव और उसके अलावा दीगर ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोग मौजूद थे और इलेक्शन कमिश्नर सिंह। तो ओवरऑल जो उसके ऊपर जो फैसले किए गए, जो इंस्ट्रक्शन दी गई, उसके सिलसिले में ब्रीफिंग सीएम साहब से दरख्वास्त की हम दोनों ने कि आप खुद बात करें, तो उस सिलसिले में है। और उसके बाद एक सेल जो है वो IG ऑफिस में भी 24 घंटे के लिए कायम कर दिया गया है और आप सबको फैसिलिटेट करने में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, हर तहसील में जी वो सब करेंगे। हम मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि आपको खुद ब्रीफ करें इस पर। जिस तरह आप लोग बहुत यकीनन कोशा होंगे इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से क्या इंतजामात हुए हैं उसके लिए, तो हमने सोचा कि आपको खुद ही ब्रीफ कर दिया जाए। आपको इल्म होगा कि सूबा सिंध में 61 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं और 130 प्रोविंशियल असेंबली की हैं। इसमें से तकरीबन 19,006 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव करार दिए गए हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी था कि लॉ एंड ऑर्डर के इंतजामात किए जाएं। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से कोशां थी। हमारे IG, ADIG, DIG साहब, DG रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के इदारे हैं वो इस सिलसिले में कोशिश व काविश कर रहे थे। मुकम्मल प्लानिंग हो चुकी है। इस वक्त हमारे यहाँ जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी वो 1,09,000 और उससे ज़्यादा तकरीबन कुछ और जवान होंगे जिनकी डिप्लॉयमेंट होगी इस हवाले से। इसके अलावा 10,000 रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट है, 3,000 रेंजर्स रिज़र्व में रहेंगे, फिर जो है 14,000 आर्मी के जवान इस ड्यूटी पे रहेंगे। इसके अलावा 300 फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी में मावनत के लिए तैयार रहेंगे। फिर भी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से कुछ हज़रात को ड्रॉ करेंगे और उनकी भी तादाद काफ़ी माकूल होगी, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारा बुनियादी जो फ़र्ज़ था, हमारा मकसद था, हमारी अहम तरीन ज़िम्मेदारी जो है फेयर, फ्री एंड इम्पार्शल इलेक्शंस का इनेकाद था और इसमें इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मावनत करना था। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह आपको भी रिपोर्ट आप करते रहेंगे कि हमारी तरफ से अब कोई कोताही अब कहीं भी नहीं पाएंगे। मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग काफ़ी हद तक हो गई है, कुछ की जिनकी रह गई है उनकी ट्रेनिंग भी जारी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के जो इंतजामात हैं वो आपको बता दिए गए हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की शक्ल में और अगर कोई हादसा पेश आता है तो उसके लिए को भी मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे फ़ाल एम्बुलेंसेस भी तैयार रहेंगी और जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी फुली फंक्शनल रहेंगी, मुकम्मल तौर पे किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए तैयार रहेंगी। ये इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया है कि किसी भी किस्म की मेडिकल एड में कोताही ना हो, खुदा न खास्ता अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सर्विलेंस का भी खासा इंतज़ाम किया गया है। तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे वीडियो कैमरास नस्ब कर दिए गए हैं। ये इंतज़ाम NRTC के हवाले किया गया है, जिसमें से 50% कैमरास नस्ब हो चुके हैं, 50% इंशाल्लाह इलेक्शन से काफ़ी कबल मौसर तरीके से नस्ब हो जाएंगे। और कैमरास के साथ इस फैसिलिटी को भी इंश्योर किया गया है कि तमाम जो भी कैमरा देख रहा है वो रिकॉर्ड भी हो और वो रिटेन भी हो, ताकि वक्त ज़रूरत वो रिकॉर्डिंग काम आ सके। एरियल सर्वेलेंस का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और उसके लिए व्हाट डू यू कॉल ड्रोन्स जो हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। इसके अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो भी मुनासिब डिस्टेंस पे तयन किया जाएगा, ताकि अगर ज़रूरत पड़े वो 10 से 15 मिनट में किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पहुंच सकें। इसके अलावा हिदायत की गई है तमाम पुलिस एहलकारों को और दीगर सरकारी एहलकारों को कि उनका कंडक्ट और उनका बिहेवियर ये होना चाहिए कि बिल्कुल फेयर रहें, बैलेंस्ड रहें, इम्पार्शल रहें, ताकि परसेप्शन भी किसी किस्म का गलत ना जाए। आपको इल्म में होगा कि इलेक्शन मटेरियल की तरसील
الیکشن کے جو اسٹیشنز ہیں ان تک اور وہاں سے واپسی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اس کے لیے انشور کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہو وہ روڈ وردی ہو، وہ مکمل طور پہ فٹ ہو اور اس کو مکمل سیکیور کیا جائے. اس کے علاوہ جو آپ کے بیلٹ پیپرز واپس آئیں گے مختلف پولیس اسٹیشن سے، ان کو بھی بالکل مکمل طریقے سے سیف اینڈ سیکیور پلیسز پہ اسٹور کیا جائے گا. وہاں پہ فائر پریونشن اور فائر فائٹنگ کا بھی مؤثر انتظام رکھا جائے گا. یہ میں نے مختصراً آپ کو چیدہ چیزیں آپ کو، جی ہاں، یقینی طور پہ یہ بھی میں نے ہدایت کی ہے کہ پاور سپلائی بالکل ان انٹرپٹڈ رہے، کیونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے اور کاؤنٹنگ ہونے تک مکمل اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کہیں پاور آؤٹیج کی وجہ سے اندھیرا ہو جائے اور اس کا کچھ لوگ شر پسند فائدہ اٹھا سکیں. یہ چند چیدہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو اس کے علاوہ کوئی سوالات؟ ایک آخری چیز اور میں عرض کر دوں جو کہ کافی اطمینان بخش ہے اور آپ لوگ بھی خوش ہوں گے کہ اس اجلاس میں پروونشل الیکشن کمشنر صاحب بھی موجود تھے. ان سے میں نے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا کہ وہ ہمارے انتظامات سے، ہماری تیاریوں سے مطمئن ہیں، انہیں کوئی خدشات تو نہیں ہے، کوئی دقت تو محسوس نہیں ہو رہی. تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ بالکل مطمئن ہیں، بالکل خوش ہیں اور انہیں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی امپرومنٹ کے لیے وہ ہم سے اب مزید کہہ سکیں. سارے ریلیونٹ فنڈ بھی جاری ہو گئے. یہ آپ نے جو میٹنگ دی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ نے ذکر کیا، سندھ کے کئی اضلاع میں چھوٹے موٹے اسکولوں میں دفاتر میں تو بجلی تک نہیں ہوتی، تو یہ کیمرے کیسے ورک کریں گے، وہاں کیسے آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا؟ اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے عوام کا اس ووٹ جو ہے اور اس کی حفاظت پر اعتراض، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ووٹ کسی کو دے کر آتے ہیں، منتخب کوئی اور ہو جاتا ہے. کیسے یقینی بنائیں گے کہ جس کو ووٹ دیا وہی منتخب ہوگا، بیچ میں کہیں سے کوئی بدیانتی کوئی چیانت نہیں ہوگی؟ اچھا، آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں بجلی نہیں ہے، اب تو ویسے کم جگہ رہ گئی ہے جہاں بجلی نہیں ہے، لیکن جہاں بجلی نہیں ہے تو وہاں تو مجبوری ہے. اپنے طور پہ ہم کوشش کریں گے اگر وہاں جنریٹرز فراہم کر سکیں تو ان کو ضرور فراہم کریں، لیکن اگر پھر بھی نہ ہو سکا تو یہ تو بہتر ہے نا. جہاں کچھ نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف ہم کیمریز ہم نے، اچھا کیمرے بھی سینسٹیو اسٹیشنز پہ ہوں گے، نہ صرف کیمرے نصب ہوں گے، وہاں اس بات کو بھی انشور کیا جائے گا کہ جو بھی کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ ریکارڈ بھی ہو اور ایک مخصوص عرصے تک وہ ریٹین بھی کیا جا سکے. تو دوسری چیز آپ کیا فرما رہے تھے کہ وہ جو ہے آپ کے تقدس، بیلٹ کا تقدس ہم اس طرح قائم رکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکیور کریں، ہم ٹرانسپورٹیشن اس کی صحیح کریں، ہم کوئی ہولیگنزم نہیں ہونے دیں، ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کریں، ہماری جتنے بھی فنکشنریز ہیں وہ فیئر، امپارشل اور لافلی کنڈکٹ کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہمارا اس کے بعد جو ہے عمل درآمد ہماری ختم ہو جاتی ہے، عملداری بلکہ ہماری ختم ہو جاتی ہے. جی کہنا سر جی لوگوں میں بڑا یہ بھام پایا جاتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن کے دن جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا اور جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں یہ کام نہیں کریں گے. کیا اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے آپ سے اس سلسلے میں کوئی نہیں، اس قسم کا یہ اعتماد یہ دیکھیں آپ کے دو سوالات ہیں. پہلی بات آپ نے کیا فرمائی کہ انٹرنیٹ، دیکھیں نا اس قسم کی کوئی ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. دوم یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری عملداری سے باہر ہے. دوسری بات آپ نے کیا فرمائی؟ آر ٹی ایس سسٹم کے لیے میں پھر عرض کروں، پھر یہ خدشات پتہ نہیں یہ خدشات کیوں جنم لے رہے ہیں اس وقت. اور وہی بات آئی کہ پھر یہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے معاملہ. یہ سوال الیکشن کمیشن سے ہونا چاہیے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ آر ٹی ایس بیٹھا جائے. اور اس کے علاوہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے کہ انٹرنیٹ سروس بند نہیں کی جائے گی. دیکھیں نا یہ ریلیونٹ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک منٹ دیکھیں نا ایک منٹ اس وقت آپ
فوکس کو نہیں اس کو فوکس کو ڈائیورٹ نہ کریں. اس وقت ہم الیکشن سے متعلق بات کر رہے ہیں, بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہیں تک کنفائنس کریں. نہیں ابھی پہلے سنیں, آپ کو جواب دے دیا نا. اچھا عرض یہ ہے کہ سی ایم صاحب اپنی بریفنگ کو کنکلوڈ آپ کر لیں, یہ اس الگ کے سے بعد سوال وہ جواب آپ دے دیں. یہ الگ سے سوال کر. جی جناب. ابھی جو آپ نے امرناتھ یادو سے بات کی ہے کہ ووٹرس کو جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا, مائک ہے تمہارے سامنے. لیکن جو خاص طور پر بھوٹکی میں اور دوسرے علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی بات بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کے وہ ایریا بنے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کو کے ووٹ کو کیسے آپ سیکیور بنائیں گے اور ووٹ دے سکیں یا وہاں پر الیکشن کا عمل جا سکے؟ دیکھیں نا, ڈاکو تو ایک مخصوص علاقے میں ہیں, ان کے خلاف بھرپور مہم بھی چلائی گئی ہے, ان کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا ہے, کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اور کسی حد تک کرائم ریٹ بھی کافی نیچے ہے. بیچ میں ایک سرج آئی تھی لیکن وہ پھر اللہ کا شکر ہے وہ معاملات نیچے چلیں گے. تو ہم کوشش کریں گے, کاوش کریں گے, مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں اور جتنا انسانی بس میں ہے وہ ہیومنلی پاسبل ہے ہم انشور کریں گے کہ سب لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں اور کوئی ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم نہ رہے کسی بھی وجہ سے انشاءاللہ. جی میں آپ سے عرض کروں آج ہی اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. ہمیں رپورٹ کیا گیا ہے کہ کافی حد تک اسکولز میں کام ہو گیا ہے, کچھ ابھی بھی باقی ہے, وہ جاری ہے. میں نے ہدایت کی ہے تمام متعلقہ افسران کو کہ یہ انشور کیا جائے کہ جو ہم پیسہ ریلیز کر رہے ہیں وہ صحیح طرح لگے اور اسکولوں کی حالت نہ صرف الیکشن کے لیے بلکہ آئندہ کے لیے بھی بہتر ہو. انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی پی ٹی آئی کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے علم میں نہیں آیا, پہلی بات. دوم یہ کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی اہلکار قطعاً انوالو نہیں ہے. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی بریفنگ کے دوران 19,000 سے زائد جو ہے وہ حساس پولنگ اسٹیشن کا ذکر کیا. نہیں وہ کنفیوژن ہے. سی ایم صاحب نے کہا 6,500 بہت حساس ہیں, 6,000 نارمل ہیں اور تقریباً 6,000 سینسٹیو ہیں, 6,900 موسٹ سینسٹیو ہیں. وہ تھوڑا سا کنفیوژن اس میں نہیں کنفیوژن نہیں, اس میں بریک اپ کی بات ہے, بریک اپ کی بات ہے. ٹوٹل 19,000. جی جی 6,500 کے قریب جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں, پہلا چھوٹا سا سوال کہ ان کا زیادہ تر حصہ کراچی میں ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر 19,000 ملا جلا کے حساس ہے, کم ہے, زیادہ ہے, لیکن جو فوجی اہلکار ہیں ہمیں پولیس پر کوئی وہ نہیں ہے, پولیس والے بہت بہادر بھی ہیں, اچھے افسر بھی ہیں اور ڈیوٹی کر سکتے ہیں, لیکن عام طور پر الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا لوفر جو ہے وہ فوجی سے ڈرتا ہے اتنا پولیس والے سے نہیں ڈرتا. تو آپ نے نفری بلائی ہے 10,000 اور پولنگ اسٹیشن حساس غیر حساس 19,000 ہے. تو اس میں یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں پولیس والا ہوتا ہے وہاں لوفر زیادہ چڑھائی کرتا ہے, جہاں فوجی ہوتا ہے وہ لوفر تھوڑا ڈر جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ اس کی تفریح بڑھائیں تاکہ آپ کی نہیں اس میں میں عرض کروں, اس میں رینجرز بھی ہیں, اس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی ہے, اس میں رضاکار فورس بھی ہے. اس طریقے سے اچھی خاصی ایڈوکیٹ فورس موجود ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ سچویشن زیادہ بگڑتی ہے تو اسٹینڈ بائی بھی ریزرو فورس بھی ہوگی, اور جو کوئک میں نے آپ سے کہا نا کوئک رسپانس فورس بھی ہے, وہ اس طریقے سے ہم نے ان کا جو ڈپلائمنٹ ایسے ہوگا کہ اگر کوئی سچویشن ہوتی ہے 8 یا 9 یا 10 تھانوں میں تو وہ 10-5 منٹ کے اندر وہ فورس وہاں پہنچ سکے. چلو ایک سیکنڈ. دیکھیں نا, دیکھیں فی الحال الیکشن کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ کی بات ہم سن لیتے ہیں. جی فرمائیے آپ. ایک بات دیکھیں اپنے اندر ان کو سوال کرنے دیں.
دیکھیں مطلب اس پہ ہمیں بھی شدید تشویش ہے، اس میں ٹائم ٹو ٹائم انسٹرکشنز بھی دے رہا ہوں، میں نے تنبیہ بھی کی ہے، ایس پی کو بھی چینج کیا ہے، اور ابھی قوی امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائیں گے اور اس کی گرفتاری ہوگی. اس کے لیے پوری کوشش و کاوش ہو رہی ہے. سندھ گورنمنٹ اور میں ذاتی طور پہ اس سے بالکل غافل نہیں ہوں، ہم مکمل سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. یقیناً اس میں جو ہے دیر ہو رہی ہے، ہمیں آپ سے زیادہ تشویش ہے، ہم اس سے زیادہ فکر مند ہیں کہ ایک قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے جواب دے لینے دیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم نے تعدیبی کارروائی جس طرح میں نے عرض کیا ان اہلکاروں کے خلاف کی ہے جن سے کوتاہی ہوئی یا جو پرفارم نہیں کر سکیں اس حوالے سے. جی فرمائیے، آپ کچھ کہہ رہے تھے. ایک منٹ، یہ سوال کر رہے تھے پہلے. جی میں عرض کروں کہ اس میٹنگ میں کم از کم کسی اسپیسیفک تھریٹ کا مینشن نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ایسی اطلاع سامنے رکھی گئی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو اس کے لیے ہم ذہنی طور پہ اور فزیکلی تیار ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. انشاءاللہ ہم سیکیور اپنے صوبے کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے. سر اس شہر کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے پچھلی حکومت بھی ناکام رہی. سیف سٹی پروگرام تھا سیکیور بنانے کے حوالے سے، 10,000 کیمروں کی تنصیب کا پروگرام تھا، وہ پروگرام اب تک جو ہے نا باہر تک نہیں پہنچا. ہم سمجھ رہے تھے کہ نگراں حکومت آئے گا، نگراں حکومت نے دیگر اچھے کام کیے تو اس پر بھی جو ہے نا واپس آرام کرے گی. لیکن اب تک میں عرض کرتا ہوں سیف سٹی پروگرام انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے، اس پہ جلد عمل درآمد ہوگا. ایک فریش PC1 بنا ہے، اس میں کچھ پرائس ریشنلائزیشن ہونا تھا جو کہ اب ہو گیا ہے، اور اب ہم اسی پیسوں میں بہت مؤثر اور بہت بہتر کام کر پائیں گے. بلکہ ہم کافی کاسٹ کٹنگ بھی اس میں کافی بڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس میں دیکھیں اگر وہ بہتر کیا جائے، کچھ کریکشنز لائے جائیں، اس میں ایفرٹ کے علاوہ ٹائم بھی لگتا ہے. اب وہ ہماری کوشش اور کاوش نے ایک اچھا رزلٹ دیا ہے اور وہ آپ کے سامنے آئے گا. ہم کسی سے کم کین نہیں ہے اس میں سیف سٹی پروجیکٹ کو لانچ کرنے میں. اس کے بعد کافی محنت کر رہے اور ڈیٹیل چیزیں بتائی تفریح کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن ہر الیکشن میں صرف گورنمنٹ پرائیویٹ گارڈ ہائر کرتی ہے. تو اس دفعہ بھی کوئی اس طرح کا پلان ہے، نفری شاٹ ہے کیا پرائیویٹ گارڈ آپ ہائر کریں؟ میں عرض کروں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شارٹ فال ہے، اور یقیناً کچھ شارٹ فال ہے، تو اس کے لیے ہم جس طرح فرنٹیئر کانسٹیبلری سے لے رہے ہیں، ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو وقتاً فوقتاً ریکروٹمنٹ کے لیے ایکسرسائز کی گئی تھی پولیس کانسٹیبلز کی اور پولیس اہلکاروں کی، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. ان میں سے جو لوگ کسی چھوٹی موٹی وجہ کی سے نہیں ریکروٹ ہو پائے تھے ان کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی بہت ضرورت پڑی جو کریڈیبل سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان سے بھی ہم خدمات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شاید اس کی نوبت نہ آئے. اچھا CM صاحب، کل ایک سیاسی پارٹی نے آپ کی خلاف پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ جو اشتہارات چل رہے ہیں ٹی وی پہ سندھ حکومت کے، وہ کسی خاص پارٹی کے سپورٹ میں چل رہے ہیں، اور انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ اشتہارات بند کرنا ہے. کیا سندھ حکومت کے ایسے کوئی اشتہارات چل رہے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. میرے علم میں ایسا کوئی اشتہار نہیں ہے. ایک منٹ، اگر آپ کے علم میں ہے آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ریلیونٹ تفصیل دے سکتے ہیں تو آپ مجھے ابھی دیں، میں اس کو چیک کراؤں گا اور اس کو میں بند کرا دوں گا. اس میں سندھ گورنمنٹ کی کوئی مرضی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی کیمپین نہیں ہے، اور جن صاحب نے یہ الزام لگائے تھے وہ کم از کم سیمپل کے طور پہ ایک آدھ اشتہار کو مینشن ہی کر دیتے. جی جی نہیں، ابھی پہلے CM صاحب سے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کر لیں گے. CM سر آپ ٹھیک ہے. کرنے دیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کلیش ہو رہا ہے، اور پولیس والے جو ہیں وہ FIRs بھی درج کر رہے ہیں، کاؤنٹر FIR درج نہیں ہو رہی، تو اس پر بھی کچھ اعتراضات اٹھ رہے ہیں. جو یہ اس وقت آن گوئنگ ہیٹ چل رہی ہے، تو اگر یہ سچویشن یہاں نہ روکی گئی تو پولنگ ڈے والے دن یا اس سے پہلے مزید بڑھ سکتی ہے. دیکھیں میں عرض کروں کہ الیکشن میں چھوٹی موٹی اسکرمش تو ہوتی رہتی ہیں.
पुलिस को बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है, आज फिर बहुत दो टोक अल्फाज में हिदायत की गई कि उनका कंडक्ट बिल्कुल फेयर इम्पार्शल होना चाहिए और कोई ऐसी चीज़ ना करें कि गलत परसेप्शन जाए। अगर कोई कसूरवार है उसको अव्वल तो किसी वाक़े को होने ही ना दें, प्रिवेंट करें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हो जाता है तो जो भी कसूरवार है उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत प्रोसीड करें और बिल्कुल इक्वली हर एक को ट्रीट करें, बैलेंस अप्रोच रखें, फेयर अप्रोच रखें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ऐसा नहीं होगा। बोले सर उस्ताद मेरा नाम है। गुज़िश्ता दिसंबर की रात 11-12-23 पर रेंजर्स 2 मोबाइलों और मोटरसाइकिलों पर मेरे घर में घुसी थी। रात को 2:30 बजे उठाया, हाथ में बांधे, आंखें में पट्टियों में बांधी और मुझे 2.5-3 घंटे तशर्रुद करने के बाद मुझे बाद में आधे घंटे के फासले में मुझे छोड़ दिया गया। उसके बाद वही मैंने दरखास्त दी चीफ यानी सीएम साहब, वज़ीर दाखिला, फेडरल एंड ट्रांसफर जो भी इदारे हैं, मैंने एप्लीकेशन की, सवाल सीएम साहब के जाने से वो रिप्लाई आई और आईजी से बाकी कहीं से नहीं आई। उसके बाद 23 दिसंबर 12-23 को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उस मुकदमे में जो इत्तफाक लगाई गई वो एमएलओ के बगैर कोरगी यूनिवर्सिटी इंडिया थाने में दर्ज करके 3 दिन मुझे थाने में तशद्दुद किया, फिर मुझे 7 दिन सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैंने काफ़ी कोशिश की, हमारे पार्लियामेंट एसोसिएशन के दोस्त आपसे बात की, आप तक मैसेज भी पहुँचाया, लेकिन सीएम साहब ना वज़ीर दाखिला ने कोई नोटिस लिया, ना इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर ने नोटिस लिया। क्या आप मेरे साथ इस मामले में इंसाफ करें या नहीं? इस मामले को हम फौरी तौर पे टेकअप करते हैं। मैं वज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फ़ौरन टेकअप करें, इसमें फ़ौरन इंक्वायरी करें और आपकी जो भी दाद रसी बनती है वो फ़ौरन और मौसर तरीके से करें, लेकिन इंक्वायरी हो जाने दें। हम दूसरी साइड से भी कमेंट लेते हैं, पूछते हैं, जो सूरत हाल सामने इमर्ज होकर आएगी उसके मुताबिक सिंध गवर्नमेंट जो कानून और आइन के तकाज़े हैं उनको पूरा करते, मैं इतने लोगों के सामने आपसे वादा कर रहा हूँ, उसको पूरा करते हुए अमल दरामद करेगी और करवाएगी। सवाल हो गया है जी जैसे संजय ने कहा कि कल एक बड़ी ऐप आपकी मुलाकात हुई है, प्रतिशत से आपने ऊपर दबाव डाला कि आप ऑनलाइन हल करें। ये सवाल आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक मिनट प्लीज़, देखिए प्लीज़, नहीं एक मिनट, मैं रोक नहीं रहा, बात सुन लेना, आप बात सुन लें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ बोल लूँ। नहीं एक मिनट, मैं कुछ बोल लूँ, आपकी इजाज़त है? एक मिनट, आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा, फ़ौरन कीजिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए, आप कैमरे के सामने माइक लेके इनसे सवाल कर लीजिएगा, इस बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना? और बस ठीक है, आपको मुकम्मल इजाज़त है। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।